अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पैनमा लीक्स पर हुकूमत पर प्रेशर ऑपोजिशन की तरफ से बढ़ता जा रहा है। कितना प्रेशर है, क्या ऑपोजिशन डिवाइडेड है, इकट्ठी है? इस पर बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। चले सबसे पहले अपना तज्जिया एक सियासी, आप क्योंकि इन मीटिंग्स में बैठते हैं, आप पीपल्स पार्टी की भी सुनते हैं, आप तहरीक इंसाफ की भी सुनते हैं, सीरियस है सारे या पैट की भी सुनता हूँ, पैट की भी सुनते हैं, एएनपी की भी सुनते हैं, जमात इस्लामी की सब? क्या कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है? तहरीक इंसाफ सीरियस है, पैट सीरियस है बिल्कुल, ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान बिल्कुल सीरियस हैं। सितंबर में पीपल्स पार्टी का पता लग जाएगा, कहते मुझे यही है कि हम सीरियस हैं, विल कम आउट। और आपका ख्याल क्या उनकी बातें सुनने के बाद कि वो सीरियस हैं या नहीं? देखिए, मेरी तो एक दो थोड़े राब्ते हुए हैं बिलावल से, बिलावल तो सीरियस दिखाई देता है। एतजाज एहसन बाई ग्रेड का जेन्युइन आदमी है, मुझे ठीक लग रहा है। लतीफ़ खोसा 24 ग्रेड में समझ लें। मेरे शेख रशीद से भी 2 हाथ आ गया, कह रहा भी ठीक है, बाकी मैं किसी की कह नहीं सकता। खुर्शीद शाह साहब के बारे में क्या ख्याल है? ग्रेड शाह जी बादशाह है, सैयद सैयद होता है, आपको पता, सैयद का एहतराम ही करना चाहिए। बस ठीक है, उन्होंने ही कल कहा एक प्रोग्राम में कि सितंबर में हम निकलेंगे, सैयद कह दे तो फिर मान लेना चाहिए। आपकी झड़प किस बात पे हुई थी उनसे? कोई खास नहीं, कोई खास नहीं, ऐसे ही। देखें, गुजारिश ये है, TOR कमेटी बकवास है, यानी ये वक्त ज़ाया करने का। यानी यार खुदा के बंदों, हमें, मैं नहीं आमी था इस बात का, स्पीकर पे जाया जाए, सब ने फैसला किया, ठीक है। और जब फंसता है गवर्नमेंट, फंसती है, 2 बंदे बड़े हैं, मैं खुर्शीद शाह साहब और अचकज़ई से। अचकज़ई तो मुखबर है नवाज शरीफ का, मैं गैर मुल्कियों की बात छोड़ें, जब कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी ना, मैंने इस पर पूरी वॉच रखी है, आधा पौना घंटा पहले उस मीटिंग रूम में ज़रूर आता है। शाह साहब एक मामला फहम से आदमी है, मैं एहतराम ही करूं तो बेहतर है। बहरहाल ये मेरी पहली झड़प हुई, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी मीडिया ने बताई है। और में आपने उनको ये कहा कि आप ज़्यादा हुकूमत की साइड पे अपोजिशन? नहीं, मैं ना भी कहूँ तो टीवी पे भी मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो फ्रेंडली अपोजिशन लीडर हैं, वहाँ मैंने ये बात नहीं भी कही हो, तो मैं तो पब्लिकली कहता हूँ कि उनका रोल बड़ा अहम होना। आज इस जमहूरियत की तबाही की वजह भी अपोजिशन लीडर का नरम गोशा है गवर्नमेंट के लिए। आज अगर ये हुकूमत तबाह होने जा रही है तो अब मैं खुर्शीद शाह का जिक्र नहीं कर रहा, अपोजिशन में भी बाज 2 नंबर के लोग हैं। कौन कौन? 2 नंबर मैं रिट्रीट कर देता हूँ, आलम फजलुर रहमान 2 नंबर का आदमी है, ANP 2 नंबर की पार्टी है, ठीक है जी, मिली हुई है अंदर से, उनकी वो नहीं निकलेगी बाहर। जमात इस्लामी का भी टेस्ट हो जाएगा जी सितंबर में। सिराजुल हक साहब से मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत, मैंने मौलाना मौदूदी से भी मीटिंगें की हुई हैं। मैं शोरश काश्मीरी के साथ अक्सर मौलाना मौदूदी साहब के पास जाया करता था, काजी हुसैन अहमद से भी मेरा बड़ा सारा रिश्ता था। अब सिराजुल हक साहब से भी मैंने 2-3 मीटिंग्स की हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 3 पार्टियों को मैं अवार्ड देता हूँ, पीपल्स पार्टी की, आधी पार्टी के इमरान पंजाबी पीपल्स पार्टी ठीक है, हाँ ठीक है, उनको पता है कि हमारा खात्मा है अगर हम फारग ना है। सिंधी थोड़ा सा को विकेट के दोनों तरफ खेलता है, ये बात विकेट के दोनों तरफ। सिंधी देखें जी, इक्तदार को देखता है। मुझे आप इक्तदार दे दें, सारी सिंध पीपल्स पार्टी में अवामी मुस्लिम लीग में शामिल कर दूंगा। ये शिरानी, ये लाइबाग, ये सुमरोज, ये चांडियोज, ये मेलसीज, ये खिचीज, ये सारे मैं सियासत समझ। मुझे अवामी मुस्लिम लीग को 3 महीने के लिए आप सिंध की हुकूमत दे दें, सारे मैं अवामी मुस्लिम लीग में शामिल कर दूं, इनका क्या है जी? MQM देखें जी, कल उन्होंने कहा कि हम TOR, पहले वो जबरदस्ती आए, MQM से मेरा ताल्लुक है, मैं इसको छुपाना भी नहीं चाहता। अगर MQM की कराची राब्ता कमेटी हो, गुड इनफ है। लंदन राब्ता कमेटी को जी मैं नहीं समझ सका। अब वो कह रहे हैं, कल आमिर लियाकत मेरा भाई है, छोटे भाइयों की तरह, जस्ट लाइक माई ब्रदर्स, उसने कहा मस्तीफे। अब देखें, अब TOR की कमेटी में आप नहीं जाओ। TOR की कमेटी की औकात क्या है? सिंगल कॉलम खबर है जी, सिंगल कॉलम खबर है। टीवी में जगह ना हो तो दोपहर के वक्त जो शेख रशीद ने बाहर, शेख रशीद को अंदर स्पीकर नहीं मिलता तो वो बाहर आके थोड़ा बहुत अपनी हाजिरी लगा देता है कि मैं असम्बली में आया था। सो अब TOR की कमेटी से MQM जाती है तो ना TOR का की हैसियत है, कोई औकात है, ना उसकी तरफ देख रहा है। खेल खत्म, पैसा हजम, 6 कमेटियां हो गई हैं। नवाज शरीफ किसी कीमत पर भी अपने से एहतसाब नहीं शुरू करेगा जी, और ये फैसला सड़क पे होगा। और जो मैं कह रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अहम महीने हैं, ये अहम महीने हैं। और जो सारे लोग मुझे कहते हैं जी ये झूठे हैं, माशी तौर पर
جی ڈی پی 3% کو انہوں نے 4.7. میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مشرف کی گورنمنٹ میں سب سے بڑا کیس تھا کہ جعلی ڈاکومنٹ بنانے کا ماہر ہے اسحاق ڈار صاحب. فجنگ جس کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کو نکال کے دیکھیں کہ پاکستان نے کتنا جرمانہ دیا. اس نے آئی ایم ایف کو گولی دے دی تھی، ہمیں تو دیتا ہی دیتا ہے، اس نے آئی ایم ایف کو گولی دے دی تھی. اور آپ دیکھیں انہوں نے 3112-13 جو بتائے ہیں کہ ہم نے لیا ہے ریونیو ٹیکس کلیکشن کیا، اس میں 500 جعلی ہے. وہ 230 ایڈوانس لیا ہے اور 200-300 ریفنڈ کے پیسے نہیں دیے ہوئے. پھر آپ ان کی بتائیں ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے، ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے. انڈیا کی کاٹن جو ہے وہ 35 روپے میں بک رہی ہے. گجرا میں ملتان بھی جا رہا ہوں اور 21 کو انشاءاللہ گجرا والا بھی جا رہا ہوں، ملتان بھی 27 کو جلسہ کر. آپ دیکھیں کہ کھڈی والا مزدور کس طرح میرے جلسے میں آئے گا. مر گئے ہیں بیچارے جی، ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. یہ تو نعرے مار رہے ہیں کہ ہماری معیشت تاریخ کی بلند ترین اور سطح پر جا رہی ہے. میں معیشت کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر آؤں گا کہ کتنا میٹر کرے گی اگلے الیکشن میں. لیکن شیخ صاحب پہلے تو اپوزیشن سب سے اہم ہے نا جی. آپ نے کہا کہ ان میں سے اکثر پارٹیاں 2-3 پارٹیوں کا آپ کہہ رہے ہیں، عوامی تحریک، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. دیکھیں اگر ایک میں لائن بھول جاؤں گا پھر میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں. $72 بلین انہوں نے مقروض کر دیا ہے ملک میں، جس میں $12 بلین انہوں نے لیا اور 20,000 ارب روپے میں سے 13,000 ارب روپیہ انہوں نے لیا مقامی بینکوں سے. انہوں نے لیا مقامی بینکوں سے. اب مجھ سے آپ سیاسی سوال جو مرضی کر لے، جو آپ کا دل چاہتا وہ کر لے. زرداری صاحب کدھر کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے پہلے رحمان ملک کے ذریعے حکومت سے رابطے کیے، جو اصل حکومت ہے اس سے رابطے کی. ٹھیک ہے، رحمان ملک صاحب نے ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں. انہوں نے نصرت صاحب کو پہلے انگیج کیا، ان کو امریکہ لے کے گئے اور جو سوال نامہ تھا اس کے تحت انٹرویو کرایا زرداری صاحب کا. جو اصل حکومت ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ایک اور اینکر میرا دوست ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتا. نصرت کا بھی اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے معاف نہیں کرتا کہ بھئی ایسے ہی میں نے نہیں لینا چاہیے تھا. اس کا بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اب ایک بہت بڑا ایک بزنس مین کا مطلب کوئی بلڈر نہیں ہے کہیں سمجھیں کہ وہ بیچ میں ملک ریاض کا لوگ سمجھ لیں، کیونکہ فٹ لوگ بزنس مین کا نام آئے. ایک اور بزنس مین بیچ میں پڑے. لیکن میں آصف زرداری کا، لیکن میں اس بات کا حامی ہوں جو چوئی نثار نے کہا کہ اعلان علی کیا نام ہے؟ اس کو جانے دیا جائے. جانے دو یار، 5 کروڑ روپیہ کیا چیز ہے جی، پی ناٹا ہے آصف زرداری کے لیے، مذاق نہ اڑاؤ، جانے دو اس کو. میں فوج کو، اداروں کو، چوئی نثار کو جان دے یار. مٹی پاؤ. تو سر پھر مٹی پاؤ. آصف زرداری کی حد تک تو دیکھیں، اگر بلاول نے اپنی ماں اور اپنے نانا کے دادا کی سیاست ہے، نانا کی سیاست کرنی ہے تو اسے محاذ پہ مورچے پہ آنا ہوگا، ورنہ فارغ ہیں یہ پنجاب سے. اور اس کا نقصان عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ اگر ایکٹیو ہو جائیں کچھ ووٹ چھوٹ، ورنہ یہ ساری ووٹ عمران خان کی طرف جائے گی. چلی گئی بہت ساری، تو پنجاب کی تو بہت ساری ووٹ عمران کی طرف چلی گئی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں یا بلاول صاحب کے ہاتھ میں؟ ریموٹ کنٹرول تو اسمبلیوں کا اسی کے پاس ہے، زرداری صاحب. ہاں، لیکن زرداری کا مال منڈی میں نہیں بک سکتا سیاست کے. وہ اتنا دبا ہوا اور اتنا وہ اس پہ جو بھی کہیں پارلیمان زبان میں. بلاول کا مال بک سکتا ہے منڈی میں اگر یہ بیچنا چاہیں. اگر اس کو بھی ڈمپ کر دینا، خراب کر دینا اور یہ سمجھنا کہ جناب علی جمہوریت نواز شریف کی جمہوریت، پھر گھنگرو پہنو اور ناچو جی، چھنچھنے پہنو کہ جمہوریت ہے. لٹ گئے ہم، ٹکے لاؤ ماتھے پہ کہ مودی کے ہم یار ہیں جی، مودی کے ہم پجاری ہیں اس کی پالیسیز کے. ہم جناب علی تباہ ہو گئے، نندی پور میں تباہ ہو گئے، قائد اعظم، اور یہ سولر بھی تباہ ہوگا. میں زندہ رہوں مر جاؤں. عباسی صاحب یہ میری کیسٹ بتانا، یہ جو اتنے پٹاخے چلا رہے ہیں نا کہ سائی وال میں تباہی پھیر دینی ہے، نہ اتنے انجن ہونے. آپ دیکھیں نا ریلوے کا آڈٹ رپورٹ میں کتنے بلین کا لاس آیا ہے، کتنے بلین کا. میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بات کیوں نہیں کرتے. سر جی کسی کی دلچسپی نہیں ہے. اور ہاں، میں آپ آف دی ریکارڈ میں کہہ کے جا رہا ہوں وزیر بھاگنے جا رہے ہیں فیملیوں سمیت پاکستان چھوڑ کر بغیر نواز شریف کو پوچھے، جن کے کیسز CDR ہے.
اور اس میں بعض اپوزیشن لیڈر بھی بھاگنے جا رہے ہیں ملک سے. لیڈر آف دی اپوزیشن یا نہیں کلّا اپوزیشن کا اور بھی تو بہت ہے نا. کون کون بھاگنے جا رہا ہے ویسے؟ سب آپ کو پتہ لگ جائے گا 2 3 6 دنوں کے بعد جو بھاگنا شروع ہو جائے بچوں کے ساتھ ہالیڈے پہ. اس سیاستدان کی کیا ہالیڈے ہے؟ سیاستدان دیکھا عمران خان کھڑا رہے گا ڈٹ کے رہے گا, باقی مجھے کسی کا نہیں پتا. ان کے آگے پیچھے جو سجے کھپے والے ہیں. آپ نے ابھی مجھ سے اس کی ریلی کا جب وہ کریں گے سوال اس پر بھی بات کروں گا, لوگ غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں. اور آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے دیکھیں ریلی ٹھیک تھی, عمران خان کی ٹھیک تھی ریلی, غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ میں نے نعیم اللہ کو کہا یار عمران ہماری طرف آ جائے, یہاں سے سارے چلے جائیں گے. ان کو لوکل کو غلط فہمی تھی, انہوں نے ہم ریلی ہماری لال حویلی کے آگے سے, دیکھیں نا لال حویلی کے آگے اڈا لگایا, نون نے بھی ہمارے آگے اڈا لگایا, پھر آپ کے ہم اتحادی ہیں, آپ بھی ہمارے آگے سے جلوس لے کے گزرے, تو اس کی حالت وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا جو اس کی. پھر ہمارے پہ سٹے کرا دیا گورنمنٹ نے, جمعے کے دن ہفتے کے دن ریویو پٹیشن کرا دی, پھر اس جج کو بھی عباد الرحمان لودھی صاحب کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا امیجیٹلی. کہتے ہیں انصاف ہوگا. پھر میں اونوت کہتا ہوں جب سے میں سیاست میں ہوں اتنی بڑی ریلی عوامی مسلم لیگ کی نہ کبھی پہلے تھی, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ قوم نے میرے ٹی وی پروگرام کا رسپانس دیا ہے, ورنہ میں تو بسیں اور ویگن نہیں بھیج سکتا. ٹھیک شیخ صاحب یہ بتائیں, یہ جو ریفرنس الیکشن کمیشن میں, اسپیکر کے پاس, سپریم کورٹ میں, کوئی امید ہے یا ویسے ہی بس کھانا پھل کر ہے؟ دیکھیں الیکشن اہتمام حجت ہے یہ سر جی, اسپیکر کے پاس گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, عوامی مسلم لیگ بھی گئی ہے, الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, عوامی مسلم لیگ بھی گئی ہے, سپریم کورٹ میں ہم نہیں جا رہے. اور وکیل کوئی نہیں نہیں وکیل تو سردار رازق زبردست وکیل ہے جی, اب ہمارے پاس بھی پنڈی وال ہیں ہم, آپ پنڈی وال ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. سیاسی طور پر میں سپریم کورٹ جانا بھی مناسب نہیں جاتا, پہلے ہم سڑکوں پہ جائیں گے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ جانے کا فائدہ کیا؟ فائدہ کوئی نہیں. اب اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ آپ انڈر ٹیکنگ دیں کہ آپ ہمارے فیصلے تک منتظر رہیں گے اور سڑکوں پہ نہیں جائیں گے. انڈر ٹیکنگ نہ بھی دے, سپریم کورٹ کیس اٹھا لے, پھر بھی آپ سڑکوں پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ پہلے فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا. سو میرے خیال میں خان صاحب کو بھی یہ بات ری کنسیڈر کرنی چاہیے. پھر ایسی باتیں میں کرتا ہوں نا تو اس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ, میں نے شاہ جی کو بھی کل کہا, شاہ جی کے خان کو کہو, میری بھی ملاقات ہوئی, فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے اور ہونے جا رہا ہے جی. بڑی انشاءاللہ ایک زبردست عوامی تحریک کی, عوامی مسلم لیگ کی, تحریک انصاف کی, پیپلز پارٹی بھی. بڑا سوچ سمجھ کے پیپلز پارٹی کیا ہے شیخ صاحب سے کل آپ چھوڑیں گے نہیں کہ میری خواہش تو یہی ہے نا کہ وہ خواہش یہ اور دل کی کہنا تھا نا کہ 50-50 کا پروگرام ہے. نہیں کنونسڈ آپ کے پیپلز پارٹی باہر نکلے گی؟ سر میں شہزادے سے تو مطمئن تھا, اگے جڑے سادے شہزادے دے دادا استاد ہیں, وہ سیدھی مارو, پٹھی مارو, تھلیوں پاڑو ہے, پٹکنی لگا ہے, توبی گارڈ مار, وہ اس کو خراب کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی دیکھیں وہ لڑکا جو ہے, لڑکا کہہ رہا ہوں, سندھ کا جو ہے وہ سندھ کی ایک ریپریزنٹیشن ہے, اور پاکستان کی صوبائی اکائیاں جس بحران سے گزر رہی ہیں اس میں سندھ کی لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. میری پوری کوشش تھی اور ہے کہ پیپلز پارٹی, عمران خان, جماعت اسلامی, پیٹ, ان سب کو میں اکٹھا یہ وہی جماعت اسلامی ہے نا جس نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا کشمیر میں, تو دیا سنا, سینیٹر, اسپیکر, سارے اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ دیا انہوں نے مسلم لیگ کو, الحمدللہ. تو کیڑی کی سوچ کے بیٹھے ہو؟ چلو جی جماعت اسلامی کو آپ کے کہنے پہ نکال دیتے ہیں. نہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے, اسپیکر کا ووٹ دیا انہوں نے, کشمیر میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا. عباسی صاحب, جو پارٹیاں ہاتھ آسمان پہ بھی لگائیں گے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائیں گی وہ فارغ ہو جائیں گی. دیکھیں آج شیخ رشید کو کیوں لوگ سنتے ہیں کہ ان پر اعتماد ہے کہ جتنی اس کی عقل اللہ نے دی ہوئی ہے صاف بات کرے گا, منافقت کی نہیں کرے گا. اور ساری گورنمنٹ نواز شریف کی اس وقت لگی ہوئی ہے اپوزیشن پہ اثر ڈالنے کے لیے, طاہر القادری صاحب پہ اثر ڈالنے کے لیے, برمنگھم سے شروع ہوئے ہیں جی, ہم پہ اثر ڈالنے کے لیے بڑے بڑے لوگ. میں دفعہ بلا آخری خون کے قطرے تک اس ظالموں اور چوروں ڈاکوں کے خلاف اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ سڑکوں میں نہ جائیں, عدالتوں میں آ جائیں, عدالتیں لمبا رضیہ بٹ کا ناول لکھنا شروع کر دیں. جی نو وے فیصلہ ہونے جا رہا ہے. چلے میں ابھی سڑکوں پہ ابھی تک نہیں ہے کہ سڑکوں پہ کیا ہوگا, ریلی کی مجھے کاشف صاحب آپ تو دیکھیں, گزارش یہ ہے, آپ کے کتنے بڑے اینکر کو انہوں نے اٹھ کے ساتھ ہاتھ کیا, کوئی اس کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا نا. کس کی میں بات کر رہا ہوں بھلا؟ شاہد مسعود صاحب. شاہد مسعود صاحب. ابھی شاہد مسعود صاحب مجھے ملے, میں نے کہا شاہد مسعود صاحب
جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنا ہوگا. شیخ رشید کی طرح خود کش سیاستدان کی طور پر نکلنا ہوگا. لوگ نکلیں گے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ سیاستدان آگے جا کے ہمیں فارغ نہ کر دیں, ہمیں بیچ نہ دے, کھڑا نہ رہے. دیکھیں جو قیادت ایوب خان کے خلاف لوگ نکلے, بھٹو ایک موجود تھا. جب بھٹو کے خلاف نکلے, نعرہ نظام مصطفیٰ موجود تھا. ان سارے ادوار کے مقابلے میں لوگ موجود رہے. اب جو لیڈرشپ ہے نا, اپوزیشن کی قیادت بھی عمران خان صاحب اور جناب طاہر القادری صاحب کو چھوڑ کے, کئی ہر پارٹی میں لیڈر ہیں, لیکن ہر پارٹی میں گندے انڈے بھی ہیں, اور وہ گندے انڈے بھی انہی 60-70 دنوں میں ایکسپوز ہو جائیں گے. کیونکہ جب لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, پارٹیاں سڑکوں پہ ہوں گی, تو یہ گندے انڈے آملیٹ بنے گا. ان کا آملیٹ ڈسٹ بن کے لیے بنے گا, کھانے کے لیے نہیں بنے گا, جو پارٹیوں اپوزیشن پارٹیوں کے اندر گندے انڈے ہیں. ٹھیک, سڑکوں پر ہوں گے سے ایک کیا مراد, میں ابھی یہ سڑکوں پہ آنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر رکیے. سڑکوں پر مراد کیا ہے؟ ایک تو دھرنا ہم نے دیکھا تھا عمران خان صاحب کا, ایک تو سڑکوں پر مراد یہ ہے کہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤ کہ جی یہاں بیٹھیں جب تک پینما لیکس ایسا ہی ہوگا. اس کے اوپر میں آتا ہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک دھرنے کے لیے تیار ہے, میرا اپنا ذاتی خبر ہی ہے. لیکن آپ نے ایک دفعہ کچھ دن پہلے ہم آپ سے پروگرام میں بات کر رہے تھے, آپ نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کرنے کی. کیا اختلاف ہے آپس میں نہیں بات کر سکتا. میری عمران خان صاحب سے میٹنگیں ہوئی ہیں, اب کافی پازیٹیو ہیں. وہ نہیں ہے پازیٹیو ہیں. میں خود ان سے جتنی میں خبر آپ کو بتا, میرا نہیں خیال ہے وہ اس کے ساتھ ایک کنٹینر پہ کھڑا ہونا, یا ان کے ساتھ سر کنٹینر پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اکٹھے بھی نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں اکٹھے نہ ہو, میرا مطلب ہے ملتان میں وہ چلے جائیں, طاہر القادری صاحب اسلام آباد آ جائیں, یہ لاہور چلے جائیں, طاہر القادری صاحب لاہور چلے جائیں, قوم ڈیرے ڈال لے جی, راشن لے کے آ جائے چوکوں میں, فیصلہ کریں گے. یا یہ نہیں ہے, ہم نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کنٹینر پہ چلنا. یہ تو میرا مطلب ہے اینکروں کی خواہش ہے کہ یہ کنٹینر پہ ہوں. یہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کہی تھی, اس کی دیکھیں وجہ سے یہ اعتزاز احسن اس تحریک میں سچا آدمی ہے, ٹھیک ہے. لطیف کھوسا سچا آدمی ہے, میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. کائرہ سچا آدمی ہے. باقیوں کی میں قسم نہیں کھا سکتا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ہر اس آدمی کو کاشف جس کو ڈر ہے کہ نواز شریف اگر ٹرائل ہوا تو اس کے بعد میں بھی ٹرائل ہوں گا. اگر شیخ رشید کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر نواز شریف, شہباز شریف یہ کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں, ٹیکس چوری میں یہ اندر گئے تو اس کے بعد میں بھی جاؤں گا, تو میں کہوں گا جی کہ ایک کمیشن بنا دو, جی کمیشن بنا دو. جو کمیشن, یار کوئی بات ہے, ٹانگ دو ان کو سولیوں پہ, درختوں پہ, کتے ثابت کر کے. ثابت سے پہلے تو نہیں, ثابت ہی ثابت ہے. او بابا جی عمران خان کی پارٹی, آپ بھی خاندانی آدمی ہے, جائیداد پر زید آدمی ہے, آپ کا تو کوئی مے فیئر نہیں نکل رہا. انہی کے بچے اس قابل ہیں کہ کپ کو ہاتھ لگاتے ہیں سونے کو ہو جاتا ہے, گلاس کو ہاتھ لگاتے ہیں سونے کو ہو جاتا ہے, چینی کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ گولڈن کی وہ کیا مولٹن گولڈ بن جاتی ہے. کہاں سے یہ صلاحیتیں آئی ہیں ان کے پاس؟ اور کیوں ہمارے بچے دھکے کھا رہے ہیں ملک میں؟ کیوں ہمارے بچے پڑھے لکھے دھکے کھا رہے ہیں؟ آپ یقین کریں گے کہ 8-10 ہزار روپے میں میرے صرافہ بازار میں بی اے پاس لڑکے سیلز مین. سر میں آپ کو بتاؤں, پی ایچ ڈی لوگوں نے یہ پی این کے لیے وہ دی ہوئی ہیں درخواستیں, پی این بننے کے لیے پی ایچ ڈی لوگوں نے درخواستیں دی. یہ اس ملک کا حال آ گیا شیخ صاحب, آپ تو بی اے پاس کی بات کر رہے ہیں. سر میں لاتعداد لڑکوں کو جانتا ہوں جو دکانوں پہ بیچارے صبح آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مالک ابھی نہیں آیا, اور مالک انگوٹھا چھاپ ہے, دولت کو کھینچ رہی ہے. یہ ایسی کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹیکس کٹے کر لیے ہیں, جی ٹیکس بچا لیے ہیں, جی فلاں کریے. اور پی ایس او سے انہوں نے جلدی پیسے لیے. جس دن اسحاق ڈار نے سچ بولا معیشت کے بارے میں, جیسے آپ کی حکومت ختم ہوتے ساتھ ہی اس نے بولا تھا کہ معیشت کے پلے کچھ نہیں ہے. یاد ہے آپ کو جب مشرف صاحب کی حکومت گئی تھی اور پوری اکانومی انہوں نے, میں نے اس کے منہ پہ کہا اسمبلی کو دہراتے ہوئے جس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا, میں نے کہا اس دن ڈار تیری سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا جس دن تو نے سچ بولا. یہ جھوٹوں کا پلندہ ہے, گٹھڑی ہے جھوٹوں کا امام دین ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں, میں بریک پہ جا رہا ہوں شیخ صاحب, بریک کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو سڑکوں سے کیا مراد ہے, دوسرا یہ جو بہت سے پیسے حکومت نے لیے ہیں فائنینشلی, چیک کر لیجیے گا کسی سے, ایڈوانس پیمنٹس لی گئی تھی لاسٹ ایئر, پچھلے فسکل ایئر میں اپنی پیسے, وہ بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں اس کو, کیا میں تو معیشت کو جانتا نہیں ہوں, لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے آئل کمپنیوں سے پہلے پیسے لے لیے گئے تھے تاکہ ہم اپنے کاغذ پورے کر لیں, اور وہ آپ ریفنڈ ہوں گے یا ایڈجسٹ ہوں گے اس سال کے اندر, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہماری پیمنٹس بہت اچھی گئی ہیں. وہ ایک کمپنی بنانے لگے ہیں اس کام کے لیے بھی. دیکھیں نا اے پی پیز کو کس دفعہ انہوں نے 400 اور کتنے بلین جو دیے, وہ 700 کا بجٹ سے الگ رکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ پٹرول کے پیسے بجٹ میں نہیں ہیں,
اور ان سے دیکھیں ہر شریف آدمی ڈر رہا ہے, ہر بزنس مین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ آخری ٹائم جانے والا ان کا ٹائم ہے, یہ نہ جاتے جاتے مجھے لت مار دیں یہ. سو ان کی صورتحال, لیکن ادھر بڑا کانفیڈنس ہے شیخ صاحب, میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں, میں نے کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ بڑا نور ہوتا ہے, کئی سیاسی مردوں کو دیکھا ہے کہ ان کے چہروں پہ بڑا, وہ کہتے ہیں اندر ان سے کوئی پوچھ کے دیکھیں. چلیں اندر میں نے جو ہماری گفتگو ہوئی چند لوگوں کے ساتھ, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے پہ بہت پریشر تھا, جیسا کہ پینما لیکس کا ایشو شروع ہوا اس ٹائم بہت پریشر تھا کہ جانے آگے کیا ہوگا, تحریک انصاف کیا کرے گی, عوامی تحریک, پیپلز پارٹی, یہ ساری اپوزیشن مل کے سڑکوں پہ آ جائے گا, ان کا اب سکون ہے. اور ایک اور خبر میرے پاس ہے, آپ سے شیئر کرتا چلوں, پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ایک آپ نے نام لیا تھا جو آپ نے کہا میرے لیے بڑے محترم ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے بھی رابطے میں. سمجھ تو گئے ہوں گے کیا فرق پڑتا ہے, ان کے نام کے آگے بھی ملک آتا ہے. سر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کیونکہ اپوزیشن کا دور ہے, اپوزیشن نے فیصلے کرنے ہیں اور اپوزیشن اس ٹائم کچھ کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے تھوڑی سی. شیخ صاحب سڑکوں پہ آ جائیں ذرا. آپ نے کہا فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, سڑک سے مراد کیا آپ کی؟ جلسے ہوں گے, ریلیاں ہوں گی یا دھرنے ہوں گے؟ دیکھیں جی 20 تاریخ کو پیٹ بھی 130 شہروں پہ جلسے کر رہی ہے, 21 کو اور 28 کو خان صاحب بھی جلسہ کر رہے ہیں, ستمبر کو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, ہم بھی 20 کو عوامی مسلم لیگ فیصل آباد میں کرے گی, 21 کو گجرانوالہ کرے گی, 27 کو ملتان کرے گی, 28 کو کراچی کرے گی. الٹیمیٹلی ہم سب سڑکوں پہ آئیں گے جی. یہ سڑک ہے آپ کے یہ کالوں سڑک میں, نہیں یہ سڑک ہے. یہ سارے لوگوں کو ہم لاہور لائیں گے, اسلام آباد لائیں گے, ملتان یا جس شہر کا فیصلہ ہوگا, یہ کمبائن اپوزیشن فیصلہ کرے گی. آپ کو ایونچولی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایونچولی نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو فی الحال سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ کو تحریک انصاف, شیخ رشید احمد صاحب, طاہر القادری صاحب, یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے جلسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساری دنیا باتیں کر رہی ہے جی, میں ان کو اکٹھا ہوتے دیکھ رہا ہوں. مجھے اس طرح, جس طرح پہلے میں نے 14 اگست کو کہا تھا یہ اکٹھے ہوں گے, یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکل آئیں, عمران خان گجرانوالہ سے لاہور پہنچ جائیں, شیخ رشید راول پنڈی سے چلے جلوس لے کے, لیکن یہ اکٹھے ہوں گے. یہ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے, جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان اکٹھے نہیں ہوں گے. اسٹریٹجیز اب دیکھیں نا, تحریک انصاف میں ایسے پارٹی نیچے لیڈرز ہیں جن کی ڈیفرنٹ رائے ہے. تحریک پیٹ میں عوامی تحریک, پاکستان عوامی تحریک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو طاہر القادری صاحب کے فیصلے سے ہٹ کر ہے. تحریک انصاف میں ایسے لوگ پارٹی تھوڑی ہے سر, عوامی تحریک کیا کون سی سیاسی جماعت تھوڑی ہے, وہ تو قادری صاحب کا ایک اپنا کلٹ ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے, سیاست اگر کریں گے قادری صاحب ان کے ساتھ سیاست کریں. 14 بندے شہید ہو گئے, 100 بندوں کو گولیاں لگیں, ایک بندہ نہیں توڑ سکے ابھی تک ساری حکومت. بات سمجھے تو صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قادری صاحب کے ساتھ ہی رہنا ہے, چاہے قادری صاحب سیاست کریں. کل وہ کہتے ہیں میں سیاست نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگ بھی سیاست نہیں کریں گے, وہ رہیں گے قادری صاحب کے ساتھ. صحیح ہے. یہ ان کی قادری صاحب کی سٹرینگتھ کہہ لیں آپ, یہ کہ ان کی سٹرینگتھ ہے کہ ان کا بندہ ان کو چھوڑ کے نہیں جاتا. آپ جب سارے اکٹھے ہو گئے لاہور کے چیئرنگ کراس پہ, میں مثال دے رہا ہوں آپ, ادھر سے شیخ رشید صاحب چلے پنڈی سے, قادری صاحب کا ماڈل ٹاؤن سے نکلا, عمران خان صاحب گجرانوالہ سے, رات کو تقریریں کر کے گھر جائیں گے یا رات کو پھر ادھر ہی بیٹھیں گے؟ ادھر ہی بیٹھیں. اور کب تک بیٹھیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں, ابھی بیٹھیں گے, دیر تک بیٹھیں گے. لاہوریوں کو بھی کہیں گے کہ لاہوریوں تیار ہو جاؤ, اور پنڈی اسلام آباد والے بھی تیار ہو جائیں, بیٹھیں گے. اس میں پیپلز پارٹی کہیں سے گھوم کے آتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مجھے گھوم کے آتی نظر آ رہی ہے. کب آتی ہے, کس دن میں داخل ہوتی ہے؟ میں تو ایم کیو ایم سے بھی چاہتا ہوں, ایسے ہی انہوں نے غلط ٹائم پہ ٹی او آر کا پھڈا لگا کے اور سب مسئلے کیے ہیں, وہ فیصلہ کریں, یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا پاؤں زمین پہ لگائیں. اگر میں 28 کو کراچی گیا تو ایم کیو ایم والوں سے بھی بات کروں گا, اور پاکستان پارٹی کیا کہتے ہیں ہمارے سرزمین پارٹی سے بھی بات. کس چیز کی لڑائی ہے بھائی؟ ملک کی چوروں, ڈاکوں, لٹیروں, کمیشن خوروں کے ہاتھوں کوئی گورننس ہے؟ مجھے بتائیں کیا ہے جی, کیا ہے اس حکومت کا؟ ہر ویکنڈ کو, کل بھی میں جا رہا تھا ادھر سے, تو ہر ویکنڈ کو مری پہنچتے ہیں. کوئی گورننس نام کی چیز ہے ان کے اندر؟ کوئی اپیرنس ہے ان کی؟ اور یہ سارے لوگ جو بتا رہے ہیں نا جی بڑا شمشم ہے. میں نے آپ کو کہا آپ دی ریکارڈ پروگرام میں, باسی صاحب آپ 6 دنوں میں دیکھیں یہ بھاگنا شروع ہوں گے. ان لوگوں کو ای سی ایل میں ڈالا جائے جن کے کمیشن میں کیسز ہیں. میں حکومت سے مطالبہ, کس حکومت سے کرتا ہوں یہ میری گل سنو, جان دو نا انہوں. یہ بتائیں
عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر، یہ آپ جانتے ہیں؟ صحیح. کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں اس کے تحفظات میں وزن ہے کہ عمران خان کرپشن کے دوسرے کیسز ان کو کہتا رہا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اعتزاز احسن پہ آپ کا کوئی تحفظ نہیں ہوں گے. ہی ایگریڈ ود می. لطیف کھوسا پہ نہیں ہونے چاہیے, کائرہ پہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور گوندل شوندل ہے نہیں ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ بلاول اور عمران خان کٹھے ہوں, جس میں میں کامیاب نہیں ہو سکا ابھی تک. لیکن ان لیڈروں کے ساتھ جن کے میں نام لے رہا ہوں, عمران خان بیٹھے گا, میں قوم کو یقین دلاتا ہوں. پارٹی کا اگر رستے میں کھڑی ہوگی تو میں کہہ نہیں سکتا. جو میرا ایک رشتہ ہے دوستی کا, تعلق کا, اور جو میں سافٹ موڈ میں بھی بات کرتا ہوں, چینل اس کو اس طرح بریکنگ نیوز دیتے ہیں. میں نے اس کو کہا بھئی یہ تحریک کا کہیں کٹی کٹا نکلنے دے, پھر تو شادی میں جاؤ. سارے چینلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شیخ رشید او بابا, یہ مذاق کی بھی تو باتیں ہوتی ہیں کوئی یار, اس کو بھی آپ نے اتنا بریکنگ نیوز. آپ کی کہیں بھی بات ویسے خبر بن جاتی ہے شیخ صاحب, تمہیں پتا ہے تو سی بھی کہنے تمہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح. نہیں اس طرح نہیں بن سکتی کہ صبح سے شام تک چلی جائے, دوپہر ختم ہو جانی چاہیے. آخری سوال اس پیپلز پارٹی والے ایشو پہ, آپ کو بلاول اور عمران خان ایک کنٹینر پہ نظر آ رہے ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ ایک کنٹینر پہ ہوں گے؟ میری نہ خواہش ہے نہ میں ایک کنٹینر پر دیکھ رہا ہوں. بلاول اور عمران خان کی سوچوں میں بہت ساری یگانگت دیکھتا ہوں اور دونوں سے میں رابطے میں ہوں. زرداری فیکٹر کتنا اہم ہوگا عمران خان کے فیصلے؟ زرداری فیکٹر تو دیکھیں وہ ہر صورت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے ریمان ملک کے ذریعے. ایک میں نے کہہ دیا آپ کو کہ ایک بڑا بزنس مین انہوں نے ڈالا انہی دنوں, لیکن نہیں حل ہوگا. سڑکوں پہ آئے گی پیپلز پارٹی. اگر سیاست میں رہنا تو سڑکوں میں آئے گی, ورنہ تو پھر کھا جائیں گے ووٹر. ان کے ووٹروں کو کچھ عمران خان لے جائے گا, کوئی نون لیگ لے جائے گی. عمران خان صاحب کی ریلی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو بڑی سرپرائز بھی ہوا, کیونکہ اسلام آباد ایسا شہر تھا جہاں عمران خان صاحب ہاتھ کھڑا کرتے تھے اور مجمع لگ جاتا تھا عمران خان صاحب کے جلسے سننے کے لیے. یہ پہلا موقع تھا کہ عمران خان نے ایک ڈس اپوائنٹنگ ریلی کی ہے اسلام آباد میں. آپ اس بات سے پہلے نقطے سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں آپ مجھ سے ایسے سوال نہ کریں, پھر میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میری اور اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر ہماری اور اس کی لڑائی ہوئی نا تو تحریک انصاف بھی ہارے گی اور عوامی مسلم لیگ بھی ہارے گی. مجھے سیاسی اللہ نے سمجھ دی ہے. وہاں چند بے وقوف ہیں جو ہمارے ساتھ 2-3 ہزار ووٹ لے کے الیکشن لڑ چکے ہیں. انہوں نے یہ غلط فہمی کر کے اس ریلی کا مزہ کرکرا کیا ہے. ہم نے جو بات کہی تھی نعیم کو اور اس کو کہ بھئی ہمارے یہاں سے ہم ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے, اگر وہ لال ویلی کے آگے سے نکلیں گے تو پھر ہمارا کراؤڈ تو نہیں جائے گا نا جی. جب آپ عوامی مسلم لیگ کو اور تحریک انصاف کو الگ الگ 2 پوائنٹ پہ لے جائیں گے اور درمیان میں نون لیگ اپنا جلسہ کر رہی ہوگی یا جلسی کر رہی ہوگی, تو پھر یہ ریلی میں نہیں کہتا کمزور ہے, آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں. میں کہوں گا تو میرے گلے پڑ جائے گی یہ بات. چلیں آپ تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میری اور عمران خان کی دوستی جو ہے وہ رڑکتی ہے اور وہ اس کو چلیں میں آپ سے کہوں گا اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس ریلی کو. کیا اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے؟ میں نہیں مانتا. آپ کو پتہ لگ جائے گا گجرانوالہ میں. میں گجرانوالہ 3 تاریخ میں عمران خان کے خود کہہ رہا ہوں, حالانکہ ابھی تک میری اس سے بات نہیں ہوئی. گجرانوالہ سے ہم لاہور جائیں گے انشاءاللہ 3 تاریخ کو. میں عمران صاحب کو کہوں گا کہ ادھر چلیں, میں ساتھ ہوں گا. گجرانوالہ ساتھ جا رہے ہیں, لیکن آپ اس چیز کا جواب نہیں دیں گے کہ جو اسلام آباد کی ریلی میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی بھی عمران خان, دیکھیں اگر کسی نے آخری نواز شریف کو جھٹکا دینا نا تو اس کا نام ہے طاہر القادری صاحب. اور اگر عوامی سیاست کے مسئلے اور معاملات ہیں, کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے, تو اس کا نام ہے عمران خان. سو اگر ہم نے ایک رزلٹ لینا ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. میں مذہبی جماعتوں کو بھی اس ریڈیو میں شامل ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ سوال نہیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے, گو عمران خان تو کبھی بھی نہیں مانے گا, کیونکہ موقع شناس انسان میں نے فضل الرحمان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. میرے لیے ان کے دل میں یا ان کا میرے دل میں ایک تعلق ہے. وہ میرے پاس چل کے آئے اسمبلی میں پہلی دفعہ زندگی میں, میری سیٹ پہ اسی سیشن میں 4 میں. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کا نام خراب ہو جائے نا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. سیاست میں ہوتا رہتا ہے. مفتی محمود صاحب کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے. وہ اسلام کے امیج کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک شخص کا نام اسلام سے وابستہ ہے, اور اگر اسلام کو نقصان پہنچے اور اسلام کے وقار کو دھچکا لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن مجھے ایسے نظر آیا کہ ان کو میری بات دل کو لگی.
کیا جواب تھا؟ جواب تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو میں کہہ دیتا ہوں, اگر وقت اور حالات بدلا تو فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوگا, اور جماعت اسلامی, آپ کہہ رہے ہیں مذہبی جماعت اسلامی بھی ساتھ ہوگی ہماری, اور ہمارے ابو الخیر صاحب جو ہیں جماعت اہل سنت والجماعت کے نورانی گروپ کے, وہ پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں. اس میں سارے میں فرشتوں کا کتنا کردار ہوگا شیخ صاحب؟ مجھے نہیں پتا. وہ کدھر کھڑے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں. فرشتے تو سروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کندھوں پہ ہوتے ہیں. چلے فوج کا کیا کردار؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ فرشتے جو ہے, دیکھیں اگر ملک کی مسئلہ پیدا ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج خاموش تماشائی بنی رہے گی. فوج نے اگر خاموش تماشائی بننا ہے تو پھر جو ارینجمنٹ کے ساتھ نواز شریف کو لایا گیا اس ارینجمنٹ میں شامل ہے کہ اس فوج کو اس سائز میں کرنا ہے. اس ارینجمنٹ میں شامل ہے سپر پاور کا کہ مودی کا جو مسئلہ ہے اس کو درست کرنا ہے. اس ارینجمنٹ میں شامل ہے کہ چائنا کوریڈور جو ہے اس کو نہیں بننے دینا, سلو کرنا ہے, سست کرنا ہے. اس ارینجمنٹ میں جس کے تحت نواز شریف کو 2 تہائی اکثریت دی گئی شامل ہے کہ جناب علی مسئلہ کشمیر کو سلو ڈاؤن کرنا ہے, اس کو سپورٹ نہیں کرنی. اور آپ کو اوباما نے بتایا؟ میری خیال سے یہ اللہ نے عقل دی ہے. میں مودی کا پجاری نہیں ہوں. میں نے نہیں کہا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میں نے یہ بلاول نے کہا. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے نہیں کہا, آج تک میں نے یہ نہیں کہا. اس نواز شریف نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہا, بلاول نے نواز شریف کو غدار کہا. میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ مودی کی پالیسیوں کے پجاری اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں. یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک, اگلے انتخابات میں یہ بات, اگلے انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں؟ فوج کدھر بیٹھے گی؟ آپ نے کہا گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی سے ضرور نکلے گا. یہ بھی بتا دینا, میں نے کہا کہ 2016 اہم سال ہے نا. اہم سال, میں وہ کیوں اہم سال؟ میں چلے سارے لوگ ہے جی, اتنی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں, کتنے سو ارب مقامی بینکوں کی. دیکھیں جو یہ تصویر بتا رہے ہیں اکانومی کی, یہ اکانومی کا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. بجلی یہاں نہیں ہے, گیس یہاں نہیں ہے, نوکری یہاں نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر یہاں نہیں ہے. جو لوگ بیچارے کچھ عرصہ پہلے تو حکومت بھی یہاں نہیں تھی. ہاں جی, حکومت بھی چھٹیوں پہ تھی. یہ بادشاہ ملک ہے کہ 2 مہینے چھٹیوں پہ ہو تو ملک چلتا رہتا ہے, اور آپ ہر ویکینڈ پہ مری چلے جائیں. تو ایک وہ ہیں جو میرا خیال ہے روز ہی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی جائے نہ جائے اس ملک کو, دیکھیں کون بچا سکتا ہے جمہوریت. جمہوریت, ایک منٹ میرے میں, جمہوریت کو بچا سکتا ہے الیکشن کمیشن انصاف کا فیصلہ دے دے. ایاز صادق سے تو امید نہیں ہے, لیکن اس کو کہا اگر الیکشن کمیشن نہیں دے گا تو سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا. ادارے نہیں کام کرتے اس ملک کے. معافی چند بریک کے بعد میں بتائیں کیوں کام نہیں کرتے. لیکن یہ جو سوال بنیادی رکھے تھے کہ اگلے الیکشنز اور 2016 اس کے بارے میں بتائیے, میں بات کروں گا آپ سے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب 2016 کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ہوگا 2016؟ نواز شریف نہیں ہوگا. اپنے ڈاکومنٹ نکال لیے اس نے الیکشن ایسٹس میں سے. کسی وکیل کے پاس ڈی فارم نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھیں قانونی طور پر, آئینی طور پر, اخلاقی طور پر, مورلی اگر اس کے اندر ایک زندہ نواز شریف بس رہا ہے تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اگر واقعی وہ جمہوریت کے ساتھ سیریس ہیں, سنسیئر ہیں, تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا, وہی گھنگرو پہن کے ناچیں گے گلی گلی بازار بازار, تو بڑے شوق سے اس کا انجام برا ہوگا جی. اس کا انجام برا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں سارے اینکر آج کل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہے جی, کوئی کم نہیں. آپ دیکھیں لوگ نکلیں گے. طاہر القادری صاحب بڑے دندنے اور تمتمے اور جرت سے نکلیں گے. پیپلز پارٹی بھی باہر نہیں رہ سکے گی. نواز شریف صاحب نے اپنے ڈاکومنٹ جو الیکشن کمیشن میں ایسٹس میں دیے تھے اس کو کھینچ دیا ہے. سی بی آر میں ویسے لوگ لگائے ہیں کاغذ کھینچنے والے, ایف بی آر میں, سوری ایف بی آر میں وہ کاغذ لگائے ہیں, اور 700 ارب کا جی سرکلر ڈیٹ کونے پہ رکھا ہے. 622-50 کے ارب کے بینکوں کے لون کڑے ہیں. مائنز بچھا کے جا رہا ہے اسحاق ڈار. میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی اکانومی میں آنے والی حکومت کے لیے مائنز بچھا کے جا رہے ہیں, مائنز بچھا کے جا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جس طرف ہاتھ ڈالیں گے ڈروز ادھر دھماکہ ہوگا. لوکل بینکوں میں جائیں گے, لوکل بینک بیٹھ جائیں گے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی قسطوں میں جائیں گے, وہ 72 بلین پہ چلی جائے گی. سرکلر ڈیٹ پہ جائیں گے, وہ تباہی ہو جائے گی. اور جو خسارہ یہ 3-4% کا جب اسحاق ڈار جائے گا یہ 8% نکلے گا. یہ جھوٹ کی گٹھڑی ہے,
یہ جھوٹ کی گنڈ ہے پنجابی میں کہتا ہوں. جب جیسے جیسے گانٹھیں کھولیں گے نا اندر سے ان کا سارا بایو ڈیٹا یہ تو جب جائیں گے پتا چلے گا. تو آپ کا خیال ہے الیکشن 2018 کے نہیں دیکھ رہے آپ؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر 2016 کو فائنل سال دے رہا ہوں. میں ہار جاؤں، شکست کھا جاؤں، آگے بھی ایک دفعہ شکست کھا چکا ہوں. میں اقرار کرتا ہوں کہ 2016 نواز شریف صاحب کے جانے کا سال ہے. اگر 18 تک وہ رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے اس ملک. تو اگر 18 تک رہ گئے پھر باقی سارے آندے جانے کا سال ہے. پھر 23 تک وہی ہوا نا. یہ 18 تک وہ رہ گیا تو پھر 23 تک وہی ہے. اصل لڑائی یہ ہے نا جی، اگر میاں صاحب 2018 کٹ گئے تو پھر اس کے بعد باقی کسی تک کچھ نہیں بچنا ہی. گل ہے شیخ صاحب؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں ان آل دی وے انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی، پولیٹیکلی مقتدر حلقوں سے، اقتدار اعلیٰ سے، سب لوگوں سے، سب لوگ کنونس ہیں کہ نواز شریف کی رولنگ، اس کی گورنمنٹ، اس کی دلچسپی بگ زیرو ہے. ہی شوڈ بیہیو فار ڈیموکریسی اینڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ ہی ول ناٹ. بٹ یہ جمہوریت میں یہی تو بات ہے نا سر، جمہوریت میں پھر عوام ہی فیصلہ کریں گے نا کہ ویدر عوام یہ جو جائیں گے، یہ ہمام والے جائیں گے جو لاہور پنڈی جائیں گے، یہ بھی عوام بھی ہی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن آگے بھی بات کریں گے آپ سے. میں یہ جب موومنٹ شروع ہوگی آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو اگین. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑے یہ سمبلزم کم از کم واضح ہو جائے گا کہ لوگ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. سر میں کہہ کے جاؤں گا کیونکہ میں نے اشتہار نہیں دینا. اب میں نے پروگراموں میں ہی کہنا ہے 20 تاریخ کو فیصل آباد، 21 کو گجرانوالہ، 27